अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रीड करते हैं। मीर जो पीछे बेटे वजूद को देखकर साकित हो गया था। ये वही लड़की थी जिसको आज यूनी में देखा था, जबकि वो लड़की सामने बैठे वजूद को देख रही थी जो वजाहत से भरपूर था। वो कितने पल इसे देखती रह गई थी। इसे होश तो तब आई जब इसके बाबा बैठे थे। इनने इनको रास्ता बताया था और इसने इनको ड्रॉप कर दिया था, और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शाह खैर तो है ना? हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ, किसी को नहीं। वाकई में शाह ऐसा ही है ना? पहले तो इतनी सुबह जाग गया, अब हम पिछले 1 घंटे से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मामला क्या है? कुछ नहीं यार, तू ज़्यादा सोच मत, तेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है। शाह जो मेरी से बात कर रहा था, इसकी नज़र गेट पर पड़ी जहाँ वो ब्लैक अबाया और पिंक कलर का हिजाब और पिंक जॉगर्स पहने आई थी। इसकी नज़र इस पर टिक गई थी। दानी जो नैन से बात कर रही थी, अपने ऊपर गहरी नज़र महसूस हुई थी। इसने सामने देखा था जहाँ शाह इसको वालहाना नज़रों से देख रहा था, जबकि मीर शाह के ताक़ुब में देखा तो इसकी नज़र नैन पर पड़ी थी। इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी जिसे नैन देखती रह गई थी, जबकि दानी तो सामने मौजूद वजूद को देख रही थी जो इसको देख कर होश में आया था। शायद जिसे वो अपनी सेल की बेब नज़रें हटाई थी और मीर की तरफ देखा कर अपना गला खंखारता जो कि दानी नैन को पकड़ कर क्लास में ले गई थी। चल मीर चले। शाह ये क्या था? क्या कुछ नहीं, चल तुम मेरे साथ। मीर शाह को पकड़कर कैंटीन की तरफ बढ़ा था। ये क्या था? क्या वो लड़की वाला कुछ नहीं? मीर ने एक रख कर मुक्का मारा था शाह को। देख शाह, अब तू मेरा दिमाग घुमा रहा है। सच सच बता, कहीं तुझे इससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? खबरदार जो मोहब्बत का नाम लिया तो सही। दैम शाह, वो नहीं करता जो सब करते हैं। जुनून है वो मेरा, सुकून है वो मेरा। और कब से है ये सब? मीर शाह ने इसको सब कुछ बता दिया था। तुम इसके घर गए? वाह यार, वैसे ना, क्या वो तुमको बर्दाश्त कर लेगी? मतलब कहाँ तू बॉडी बिल्डर, कहाँ नाजुक सी बाबी। जबकि शाह इसकी बात पर कहके लगा के उठाता। वैसे ये बात भी है। चल शाह, क्लास में चले हम। चल। हाँ चलो। वो दोनों क्लास की तरफ बढ़ गए। नैन तू कैंटीन जा, मैं आई। अरे कहाँ पर यार? मैं लाइब्रेरी से होकर आई। बात सुनो। शाह जो क्लास लेकर निकला था कि कॉल आने पर एक साइड पर आ गया था। दानी और नैन जो क्लास लेकर निकली थी कि इसको शाह अकेला इस तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। वो भागकर इसके पीछे गई थी। शाह जो बात करके फ़ोन रखा था कि पीछे अपने पीछे दानी की आवाज़ सुनकर मुड़ा था। जी वो असल में ना, मुझे आपको थैंक्स नहीं सॉरी, मतलब कि वो क्या वो मैंने आपको सॉरी बोलना था। सॉरी किस लिए? वो जो मैंने आप पर चीज़ें गिराई थी, इसे मेरी कोई गलती नहीं थी। वो मुझे ना, ओहो इट्स ओके, कोई बात नहीं। और मैंने आपको थैंक्स बोलना था, वो किस लिए? वो कल आपने मेरी मदर की हेल्प की थी और इस दिन मुझे बचाया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो मैं आपके लिए कुछ लाई थी क्या? शाह ने बड़ी दिलचस्पी से इसको देखा था। ये क्या है? दानी ने शाह को एक शॉपर अपने बैग से निकाल कर दिया था। वो मैंने आपकी शर्ट ख़राब कर दी थी ना, इसलिए ये आपके यानी शान तो नहीं है, पर फिर भी आप इसको ले लें। शाह जिसने शॉपर खोल के देखा जहाँ एक खूबसूरत सी शर्ट थी। अच्छा मैं चलती हूँ। जबकि शाह तो बस इसको देखता रहा था। अरे अरे संभल के, अंधे हो, दिखता नहीं है क्या? नैन जो दानी के जाने के बाद कैंटीन की तरफ बढ़ी थी कि इसकी सामने वाले से टक्कर हुई थी और इसके रजिस्टर नीचे गिर गया था। शाह जो इस शर्ट को देख रहा था, इसका सेल बजा था और इसके बाद कॉल आई थी। सर मैंने आपको दानिया मैम का सारा बायोडेटा भेज दिया है, आप देख लें। ओके। शाह फ़ोन रख चुका था और शर्ट लेकर यूनी से बाहर निकल गया था और साथ ही मीर को बोला था, मैं घर जा रहा हूँ। नैन जो बिना देखे बोले जा रही थी, जबकि सामने खड़ा वजूद बहुत दिलचस्पी से इसकी बातें सुन रहा था। वो आप आई एम सॉरी, अरे अरे इट्स ओके और आई एम सॉरी। वो जो शाह का मैसेज देखकर इसके पास जा रहा था ताकि साथ चले जाए, इसकी नैन से टक्कर हो गई थी। अच्छा मैं चलती हूँ। मीर जो कि पार्किंग एरिया में आया था, ना वहाँ शाह था ना इसका नामो निशान। एक ये लड़का हमेशा घोड़े पर सवार रहता है। मीर ये कहते ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शाह बेटा। शाह जो यूनी से सीधा शाह हाउस आया था, सामने सोफे पर बैठे वजूद को देखकर टिटका था।
پھر ان کو مکمل نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ جو ابھی پہلی سیڑھی پر پہنچا تھا کہ اپنے پیچھے ان کی آواز سنائی دی تھی، شاہ بیٹا، خبردار خبردار جو اب مجھے بیٹا کہا۔ آپ مسز شاہ مجھے بیٹا کہنے کا حق کب کا کھو چکی ہے۔ اب یہ ڈرامہ کس لیے؟ میں آپ کے ان ڈراموں میں ہرگز نہیں آنے والا ہوں۔ آپ کی عزت اس بات میں ہے کہ آپ مجھ سے جتنا دور رہ سکتی ہیں اتنا دور رہیں۔ نفرت کرتا ہوں میں آپ سے، شدید نفرت۔ یہ کہہ کر شاہ رکا نہیں تھا بلکہ اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے اپنی سسکیاں روکتی رہ گئی۔ وہ بھی بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ شاہ نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا۔ غصے سے اپنے کمرے میں گھومنے لگ گیا تھا۔ وہ گھومتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور غور سے اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ ماضی: ماما آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ بیٹا ماما ایک پارٹی پر جا رہی ہے، وہاں سب بڑے لوگ ہوں گے نا، آپ جاؤ اپنے روم میں۔ نہیں نہیں ماما مجھے جانا ہے۔ کہاں ہے نا شاہ، روم میں جاؤ۔ انہوں نے اس کو غصے سے ڈانٹا تھا، جبکہ اس کی کالی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھیں۔ وہ بھاگتا بھاگتا اوپر چلا گیا تھا، جبکہ وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈیڈ آئی نیڈ ماما۔ بیٹا ماما باہر گئی ہے نا۔ شاہ جو بخار سے تپ رہا تھا، جبکہ مسز شاہ سٹی سے باہر تھی اپنے این جی او کی میٹنگ کے لیے۔ نو نو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں۔ یہ کہتے شاہ نے اپنا ہاتھ شیشے پر مارا تھا اور وہ چھت سے ٹوٹ گیا تھا اور شاہ کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا اور اس نے شراب کی بوتل کھول کر منہ سے لگا لی تھی۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اف، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس کو دیکھ کر میری دھڑکن تیز کیوں ہو جاتی ہے؟ نین جو لیٹی موبائل اسکرول کر رہی تھی، اس کے سامنے میر کی انسٹا کی آئی ڈی آئی تھی۔ اس نے اس کی آئی ڈی اوپن کی تھی، جہاں وہ ایک چیئر پر بیٹھا، بلیک جینز اور بلیک شرٹ پہنے اور پاؤں میں سنیکرز پہنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ اس کی آئی ڈی دیکھ رہی تھی، وہ اس کی پکچرز دیکھ رہی تھی۔ اف نین تو بھی نا۔ نین نے سیل فون بند کر دیا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگلے دن شاہ کو دن 1 بجے ہوش آیا تھا، سر دکھ رہا تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھا کے لیموں پانی لانے کا کہا تھا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ 30 منٹ شاور لینے کے بعد وہ بغیر شرٹ کے باہر آیا تھا، جہاں اس کے لیے لیمن واٹر پڑا تھا۔ اس نے پہلے وہ اٹھا کر پیا اور جب کہ ہاتھ جو زخمی تھا اس سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا، اتنے میں دھاڑ سے دروازہ کھلا تھا اور آنے والے نے اس کے چہرے پر رکھ کر مکہ مارا تھا۔ کہاں مرا ہوا ہے؟ کل سے کتنا پریشان ہوں، کتنی کال کی، شرم ہے تجھ میں؟ جبکہ شاہ نے مڑ کر اس کو مارا تھا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے کال کرو، پریشان ہوں، پوری بیوی والی حرکتیں ہیں تیری، شرم کر تو، اور وہ دور رہ مجھ سے۔ میر جو شاہ کے گلے لگا تھا، پیچھے ہو، مجھے تجھ سے ڈر لگ رہا ہے، کہیں تو میری عزت کی ہی نہ لوٹ لے۔ دیکھ میر، میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں، میں اس کو نہیں ہوں، اس طرح کا بندہ نہیں ہوں جیسا تو مجھے سمجھ رہا ہے، شرم کر۔ جبکہ کمر پر مکہ جڑا تھا میر کی، جیسے ہی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی، یہ کیا ہوا اور یہ کمرے کا کیا حال کر رکھا ہے؟ ادھر دیکھا؟ کچھ نہیں یار، وہ بس ایسے ہی۔ بیٹھ ادھر، 1000 مرتبہ کہا ہے غصہ نہ کیا کر اور خود کو تکلیف نہ دو۔ اس نے دروازے سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کی دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کی پٹی کی تھی اور ہاتھ دھوئے تھے، جبکہ شاہ اس کے اس انداز کو دیکھ رہا تھا۔ نوٹ: کہاں ملتے ہیں آج کل ایسے دوست؟ آج کل ہر کسی کو اپنی پڑی ہے۔ دوستوں کے روپ میں چھپے بیڑیوں سے نا واقف انسان آج دکھ ہوتا کیا تھے، کیا ہو گئے تھے۔ میر چھوٹی دنیا، چل کچھ کھلا مجھے، اچھا بھوکے کھلاتا ہوں۔ شاہ نے انٹرکام پر 2 لوگوں کا ناشتہ لانے کا کہا تھا اور وہ دونوں اپنی نوک جھوک میں لگ گئے تھے۔ تو کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ ہاں کون؟ میں تو کسی کو نہیں۔ دانی جو آج شاہ کے نظر نہ آنے پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، نین کے پوچھنے پر ایک گڑبڑائی تھی، میں کسی کو نہیں۔ اوہ، مجھے لگا تم صحیح ٹائم شاہ کو ڈھونڈ رہی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ بالکل، تب ہی تو شرٹ بھی گفٹ ہوئی۔ کون سی شرٹ؟ وہی شرٹ جو تمہارے بیگ میں تھی۔ تم نے میرا بیگ چیک کیا؟ نہیں جی، وہ تو میں بک نکال رہی تھی خود ہی سامنے آ گئی، پھر دیکھ لیا۔ اب بتا سب یہ کیا چل رہا ہے؟ پھر دانی نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ ویسے نا بندہ کمال کا ہے، اور بلکہ ایسا کر، مجھے سیل دو۔ کیوں ارے دو نا۔ نین نے اس کی انسٹا کی آئی ڈی پر اس کی پروفائل کھول دی تھی، جہاں وہ بلیک پینٹ پہنے، بلیک شرٹ پہنے، جس کے اوپر والے پہلے 2 بٹن کھلے تھے
جس سے اس کا مضبوط چوڑا سینہ دکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں گھڑی کے ساتھ بہت سے بینڈ باندھے اور پاؤں میں سنیکرز پہنے، ہاتھ میں موبائل پکڑے کچھ دیکھ رہا تھا، جبکہ دانی تو بغیر پلک جھپکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہوش کر بہن، میں بھی ہوں۔ دانی جو ہوش میں آئی تھی، تجھے ان کی آئی ڈی کا کیسے پتہ لگا؟ اب اصل میں نین گڑبڑائی تھی، وہ کچھ نہیں انسٹا اسکرول کرتے سامنے آ گئی تھی۔ چل چلے، ویسے بھی سر آ گئے، اندر نہیں آنے دیں گے پھر۔ چل، وہ دونوں کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میر جو سارا دن شاہ ہاؤس میں گزار کر رات 8 بجے گیا تھا اور شاہ لان میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ماضی، دور رہو، ہاتھ مت لگاؤ۔ کوئی ہے؟ بچاؤ! ہاسپٹل میں پڑا 8 سال کا ایک بچہ چیخ رہا تھا، اپنے بال نوچ رہا تھا، جبکہ اس کے فادر باہر نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھ سر، آپ ان کو پاکستان سے لے جائیں، اگر یہ بچہ یہاں رہا پاگل ہو جائے گا۔ شاہ، آپ کے لیے اب میں نے نیو ٹیوٹر رکھے ہیں۔ شکیل سر، یہ آپ کو سارے سبجیکٹ پڑھائیں گے؟ نہیں ماما، میں نے آپ سے پڑھنا ہے۔ نہیں بیٹا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اوکے، میں جا رہی ہوں، آپ اپنے نیو ٹیچر سے اچھے سے پڑھنا، ان کو تنگ مت کرنا۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ نکل گئی تھی۔ شاہ، آپ کے ٹیچر آ گئے ہیں، آپ آ جائیں۔ شاہ جو بچپن سے بہت پیارا تھا، شکیل اتنے پیارے بچے کو دیکھ کر آنکھوں میں ہوس آئی تھی۔ شکیل جو 40 سال کا تھا، وہ اپنی ہوس کے مارے بہت سے بچوں کے ساتھ زیادتی کر چکا تھا۔ اب وہ کراچی سے بھاگ کر اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ یہاں پر شاہ ہاؤس میں وہ ٹیچر کی نوکری کر رہا تھا۔ آؤ میرے پاس، جبکہ شاہ کہنے کو بچہ تھا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کی نظر سمجھ رہا تھا۔ پھر شاہ نے کتنی کوشش کی تھی، لیکن وہ ٹیچر نہ ہٹا سکا۔ شاہ اس سے ڈرنے لگ گیا تھا۔ اب وہ شاہ کے روم میں اس کو پڑھاتا تھا، کیونکہ وہ ڈسٹرب ہوتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے شاہ کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور پھر روز کرتا، پلیز مت کریں سر، پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب جو بزنس ٹور پر گئے تھے، آج ان کی واپسی ہوئی تھی۔ ان نے ملازموں سے شاہ کا پوچھا، انہوں نے کہا وہ روم میں ہے، اور وہ اوپر گئے تھے کہ اندر سے شاہ کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لاک تھا۔ انہوں نے ڈپلیکیٹ کی سے کھولا جہاں وہ درندہ شاہ کو نوچ رہا تھا۔ پھر شاہ صاحب اس پر جپٹے تھے، اس کو اتنا مارا تھا جس کے انتہا نہیں۔ پھر اس کو پولیس کے حوالے کر دیا اور وہ شاہ کی طرف مڑے تھے جہاں شاہ ادمو ہوا تھا۔ اس کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے اور اس درندے کو پھانسی ہو گئی، لیکن شاہ اس میں اپنا بچپنا کھو چکا تھا، اپنی ماں سے دور ہو گیا تھا اور شاہ صاحب کے قریب۔ پھر شاہ صاحب اس کو لے کر لندن چلے گئے۔ وہاں میر اور شاہ ایک اسکول اور ایک بلڈنگ میں رہتے تھے۔ میر جو ہر وقت چپ رہتا تھا، ڈرا سہما، جبکہ شاہ اس واقعے کے بعد ایک دن سخت کٹور ہو گیا تھا۔ اس نے بلیک بلیڈ کی ٹریننگ لی تھی۔ میر اسکول میں بیٹھا تو رہا تھا، شاہ جو اس کو کونے میں آیا تھا، میر کو روتا دیکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں، کیوں رو رہے ہو؟ وہ اس ایڈم نے مجھے مارا ہے اور پھر میرا لنچ لے لیا ہے۔ اس نے تم سے لنچ لیا اور تم یہاں بیٹھے رو رہے ہو؟ چلو اٹھو۔ ایڈم، جس نے ابھی لنچ کھولا تھا کہ شاہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہے، یو لو مائی ہینڈ، لیو مائی ہینڈ، اور شاہ گھما کر مکہ مارا تھا۔ وہ جو شاہ کو مارنے آیا تھا کہ وہاں سے گزرتی ٹیچر ان کے پاس آئی اور ان دونوں کی لڑائی ختم کرے اور میر کا لنچ واپس کیا اور چلی گئی۔ تھینک یو مائی سیلف رضا میر، آئندہ اینڈ مائی سیلف سعید دائم شاہ میر نے میرے دوست بنو گے؟ میرا دوست کوئی نہیں ہے، میر نے شاہ کو کہا تھا۔ بس یس، وائی ناٹ، اور یہاں سے ہوا تھا ان کی دوستی کا آغاز۔ شاہ بیٹا، آپ کی کافی جو کب سے ماضی میں کھویا تھا، ملازمہ کی آواز پر ہوش میں آیا تھا اور اپنی بلیک کافی اٹھا کر پینے لگا اور ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ السلام علیکم برخوردار۔ شاہ جو لان میں بیٹھا کافی پی رہا تھا اور چہرے پر ہلکی سی اسمائل تھی۔ وعلیکم السلام، وہ اٹھ کر ان کے گلے لگا تھا۔ کیسے ہو؟ الحمدللہ، ویسے نا آپ پہلے سے زیادہ جوان ہو گئے ہو، کیا راز ہے؟ یہ کوئی راز نہیں بیٹا جی، وہ جو باتیں کرتے بیٹھ گئے تھے، یہ بتاؤ کون ہے وہ؟ کون وہ؟ وہی جس کی وجہ سے آپ بیٹے مسکرا رہے ہو، جس کی وجہ سے آپ نے کلب جانا چھوڑ دیا ہے، جس کی ڈیٹیلز نکلوائی ہیں، جس نے آپ کو شرٹ بھی دی۔ آپ مجھ پر نظر رکھ رہے ہیں، اس گل بخش کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ صاحب کہہ لگا کر ہنسے تھے۔ دیکھ لو، آپ نے بیسٹ فرینڈ کو نہیں بتایا، ہمیں باہر سے پتہ لگ گیا۔ نہیں، وہ میں بس بتانے لگا تھا۔ اچھا جی،
تبھی تو بیٹا ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر تم اس کو پسند کرتے ہو تو اس کے لیے رشتہ لے کر جاؤ۔ ڈیڈ بات پسند سے بہت دور کی ہے، وہ جنون ہے میرا، میری سانسوں میں بستی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جب پاس ہوتی ہے نا، ہر طرف سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ وہ نہیں نا، کچھ نہیں۔ اچھا جی، بات اتنے آگے تک پہنچ گئی ہے۔ پھر کب جانا ہے؟ کل چلتے ہیں، کیونکہ میں اب اس کو جلد سے جلد اپنے نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے یار، ڈیڈ کہاں ہے؟ جلدی کریں۔ اف، آپ ابھی تک فریش نہیں ہوئے؟ اللہ خیر کرے، ہمارے شاہ اتوار کو اتنی صبح کیسے جاگ گئے؟ ڈیڈ آپ بھول رہے ہیں نا؟ اوہو بیٹا، ابھی ٹائم دیکھو کیا ہے، 8:30 ہے۔ شاہ جو بلیک جینس اور دانی کی دی وائٹ شرٹ اور بلیک سنیکرز اور ہاتھ پر بینڈ اور گھڑی باندھے کھڑا تھا، جبکہ سفیر صاحب ابھی تک فریش نہیں ہوئے تھے۔ اوہو، ہو جائے گا، آپ فریش ہو جائیں اور میں ناشتہ لگوانے کا کہتا ہوں۔ اچھا۔ سفیر صاحب فریش ہو کے باہر آئے اور ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے، جہاں شاہ بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شکر ہے آپ آئے، مجھے لگا آپ سو گئے ہیں۔ شرم کر باپ کو تیرا، حد ہے۔ وہ لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتہ کر کے وہ اٹھے تھے سیل لے کے آتا، جبکہ شاہ ان تھال کو دیکھ رہا تھا۔ کپڑے، زیور، بہت سی چیزیں تھیں۔ شاہ نے ان کو گاڑی میں رکھوایا تھا۔ تیار رہو مسز شاہ، ٹو بی۔ چلے سفیر صاحب جو ابھی سیل لے کر آئے تھے، رکو بس 5 منٹ۔ پھر ڈیڈ کو، کوئی ڈیڈ نہیں بیٹو، اوکے، صرف 5 منٹ۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہال میں ہانیہ بیگم داخل ہوئی تھی۔ یہ یہاں، وہ جو کریم کلر کا سوٹ پہنے، کریم کلر کے شوز پہنے، سر پر کریم کلر کا اسٹولر اور ارد گرد کریم کلر کی چادر لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ مت کہیے گا کہ ہم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ نہیں جائے گی۔ مسز شاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شاہ، ایسے موقع پر پوری فیملی کا ساتھ ہونا ضروری ہے، سمجھو۔ اوکے، ان کو کہیں میں وہاں کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا، یہ چپ ہی رہیں تو اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے چلو۔ جبکہ وہ دونوں اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ ان کو لے کر جا رہا ہے۔ مما کیسی طبیعت ہے؟ دانی کی مما، جن کو رات سے بخار تھا، وہ ساری رات ان کے پاس رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر سوئی تھی، اب 7 بجے جاگی۔ ہاں اب ٹھیک ہوں۔ اچھا میں ناشتہ بناتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دانی نے ناشتہ بنا کر سائمہ بیگم کو کھلایا کر اور گھر صاف کر کے پیچھے ہوئی تھی کہ 8:30 ہو رہے تھے۔ اس نے ماما کو کہا آپ نہائیں، اور وہ بھی نہانے چلی گئی۔ اب نہا کر نکلی تھی، بال سجا کر وقت دیکھا تو 9:30 ہو گئے تھے۔ وہ اپنی امی کے کمرے میں گئی تھی کہ ان کے گھر کی بیل بجی۔ جا دیکھ دانی بیٹا کون ہے؟ اچھا ماما۔ اس نے دوپٹہ سر پر کیا تھا اور جا کر دروازہ کھولا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تھا تو کوئی 10-12 لوگ ان کے گھر داخل ہوئے تھے اور ٹیبل پر تھال رکھ کے لائن میں نکل گئے، جبکہ دانی حیرت سے ان تھال کو دیکھ رہی تھی۔ سفیر شاہ اور مسز سفیر شاہ داخل ہوئے تھے۔ شاہ کو میر کی کال آ گئی تھی جو آنے سے معذرت کر رہا تھا، اس لیے شاہ پیچھے رہ گیا۔ شاہ صاحب نے آگے بڑھ کر دانی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کو دانی کسی بہت اپنے کی یاد دلا رہی تھی۔ آج کسی کی یاد بڑی شدت سے ان کو آئی تھی، جبکہ ہانیہ بیگم خود بھی حیران تھی۔ وہی شکل، ہو بہو وہی دانی بیٹا کون ہے؟ جبکہ شاہ صاحب یہ آواز سن کر ساکت ہو گئے تھے اور اس کی ماما سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ بھائی گڑیا، شاہ صاحب لرزتے قدموں سے آگے بڑھے تھے اور ان کو سینے سے لگایا تھا۔ سائمہ بیگم تو ان کے سینے سے لگ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شاہ بھائی کہاں تم؟ گڑیا میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا تم کو بھائی، جبکہ ہانیہ بیگم نے دانی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ دانی اپنی ماما کو روتے دیکھ کر رو رہی تھی۔ شبیر کہاں ہے؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کب ہوا یہ؟ آج سے 5 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ شاہ جو میر سے بات کر کے اندر آیا تھا، اندر کا ماحول دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ جہاں دانی اس کی ماما کے سینے سے لگی رونے میں مصروف تھی اور دانی کی ماما اس کے ڈیڈ کے سینے سے لگی رو رہی تھی، دانی کی ماما کی نظر شاہ پر پڑی تھی۔ یہ شاہ میرا بیٹا دائم، یہ میرا شاہ ہے۔ وہ اٹھ کر اس کا چہرہ دونوں چوم رہی تھی، کبھی اس کا چہرہ دیکھ ہاتھوں میں بھر کر کبھی اس کا ماتھا چوم رہی تھی، جبکہ شاہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب لگتا ہے بچوں کو سب بتا دینا چاہیے، شاہ صاحب نے کہا تھا۔ بیٹا سب ماضی۔ سائمہ اٹھ جاؤ بچے، آج آپ کا یونی کا فرسٹ ڈے ہے۔ بس بھابھی اٹھ رہی ہوں۔ سائمہ اٹھ کر فریش ہوئی، جلدی سے نیچے آنا، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم بابا جان اور بھائی،
وعلیکم السلام بابا کی جان۔ وہ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگ پڑی۔ سعید دلاور شاہ اپنے ماں باپ کی ایک لوتی اولاد تھے کہ فادر کا اس وقت ٹرانسپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ سعید دلاور کی شادی ان کی خالہ کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ ان کی بیوی نور بیگم تھی۔ ان کی شادی کے 5 منتھ بعد دلاور شاہ کے والدین کی عمرہ واپسی پر پلین کریش میں ڈیتھ ہو گئی۔ دلاور صاحب ان کی ڈیتھ پر بہت ٹوٹ گئے تھے۔ پھر ان نے ہمت کی اور اپنے فادر کا بزنس آگے بڑھایا۔ اللہ پاک نے ان کو شادی کے 5 سال بعد سفیر سے نوازا۔ سفیر صاحب جب 10 سال کے ہوئے ان کو اللہ پاک نے ننھی سی گڑیا سے نوازا، جبکہ اس گڑیا کی پیدائش پر ان کی بیوی ان کا ساتھ چھوڑ گئی۔ انہوں نے نور بیگم کی آخری نشانی کو سینے سے لگایا، اس کا نام سائمہ رکھا۔ انہوں نے سائمہ کو بہت لاڈ پیار دیا، اس کی ہر ضد پوری کرنا فرض سمجھا۔ ہانیہ بیگم جو سفیر کی بزنس پارٹنر تھی، انہوں نے ان سے شادی کر لی، جس میں دلاور شاہ نے بھرپور ساتھ دیا۔ ان کی اگلے سال اللہ نے ان کی گود میں سعید دائم شاہ دیا، جو سب کی طرح اپنی پھپھو سے بہت پیار کرتا تھا۔ سائمہ بیگم جو کہ کو ایجوکیشن میں فرسٹ ٹائم گئی تھی پڑھنے، وہ بہت ڈری سہمی تھی۔ شبیر صاحب جو ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان سے اسکالرشپ پر اس یونی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ ان کے والدین کی ڈیتھ جب وہ انٹر میں تھے تب روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ ان سے ڈری سہمی سائمہ ٹکرائی، انہوں نے ان کو بچایا۔ سوری، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میتھ کا ڈپارٹمنٹ کس طرف ہے؟ میں بھی وہی جا رہا ہوں۔ اور شبیر ان کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئے۔ پوری کلاس بھری تھی، صرف ایک سیٹ خالی تھی۔ وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ ہائے، میرا نام سائمہ اور آپ کا نام؟ میرا نام شبیر ہے۔ اتنے میں سر آ گئے۔ وہ دونوں اپنے بیٹھنے اپنے رجسٹر نکال کر پڑھنے لگے اور پھر سائمہ اور شبیر ساتھ پڑھنے لگ پڑے۔ سائمہ کو جو ہیلپ چاہیے ہوتی تھی وہ ان سے لیتی تھی، اور پتہ ہی نہ لگا وہ کب دوست بنے اور کب دوست سے زیادہ خاص ہو گئے۔ اب نہ سائمہ ان کے بغیر رہ سکتی تھی نہ وہ دونوں ہر جگہ یونی میں ساتھ پائے جاتے تھے۔ شبیر، اب ہمارا لاسٹ سیمسٹر ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ہم اتنے اچھے دوست بن جائیں گے۔ صرف دوست نہیں، میرا مطلب سائمہ دلاور شاہ دھاڑے تھے، جبکہ سائمہ کے ہاتھ سے فون گر گیا تھا۔ چٹاخ، کیا اس دن کے لیے میں نے تم کو بڑا کیا تھا؟ وہ جو سائمہ کے روم میں آئے تھے کہ اندر سے آواز پر وہ دھاڑے تھے۔ سفیر شاہ اور ہانیہ شاہ ابھی آفس سے آئے تھے، جبکہ شاہ سائمہ کے پاس سو رہا تھا۔ ان کی آواز سن کر وہ دونوں بھاگتے اوپر آئے تھے۔ بابا، کیا ہوا؟ آج سے یہ کمرے سے باہر نہیں نکلے گی، بند کر دو اس کو اس کمرے میں۔ یہ کہتے دلاور شاہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ کیا ہوا سائمہ؟ جبکہ سائمہ نے ان کو سب بتا دیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے سائمہ روم میں بند تھی۔ اس کے روم میں کھانا رکھ دیا جاتا تھا، موبائل اسے لے لیا گیا تھا۔ سفیر صاحب جو ابھی آفس سے آئے تھے، سفیر میرے روم میں آؤ۔ جی بابا۔ سفیر شاہ جو روم میں آئے تھے، میں نے علی شاہ کے ساتھ سائمہ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اٹھاؤ۔ سائمہ جو آئی تھی دلاور شاہ سے بات کرنے، پھر ان کی بات سن کر لڑکھڑائی تھی۔ گرنے سے بچنے کے لیے ٹیبل کا سہارا لیا تھا، جس میں بھاگتی آئی، پر پڑا واز نیچے گر گیا تھا۔ بابا، یہ ظلم مت کریں، وہ تھی اور ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ بابا پلیز دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور بتا دو اس کو کہ اس جمعے کو اس کا نکاح ہے۔ پر بابا، علی شاہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹھیک لڑکا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا، سفیر شاہ جاؤ اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے سائمہ کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ اٹھو، شاباش گڑیا، تمہارا بھائی ہے نا، اب سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ کہہ کر سفیر شاہ نے اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ ہانیہ جو شاور لے رہی تھی، جیسے ہی وہ نکلی، کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان ہیں؟ ہاں یار، وہ سائمہ کی شادی بابا نے علی کے ساتھ طے کر دی۔ کیا؟ علی؟ اوہ شٹ، وہ بہت غلط بندہ ہے۔ وہی مجھے بھی ٹینشن ہو رہی ہے۔ آپ بابا کو سمجھائیں نا، میں نے کہا ہے، پر وہ سن ہی نہیں رہے۔ اور پھر ہم کرتے کرتے نکاح کا دن بھی آ گیا تھا۔ بہو جاؤ، مہمان سب آ گئے ہیں، سائمہ کو لے کے آؤ۔ اوکے۔ ہانیہ جو روم کی طرف بڑھی تھی، سائمہ کہاں ہو؟ انہوں نے پورا روم دیکھ لیا تھا، پر ان کو سائمہ نہیں ملی۔ وہاں ایک لیٹر تھا۔ آئی ایم سوری بابا، اور بھائی کا خیال رکھنا۔ ہانیہ بھاگتی نیچے آئی تھی۔ سفیر سائمہ روم میں نہیں ہے۔ کیا؟ دلاور شاہ جو اندر
آئے تھے ہانیہ کی بات سن کر ساکت ہو گئے تھے، جبکہ ہر طرف بات پھیل چکی تھی کہ سائمہ بھاگ گئی ہے۔ دھڑام کی آواز آئی تھی جہاں دلہ اور شاہ نیچے گرے آخری سانس لے رہے تھے۔ ٹھک ٹھک کھڑکی پر دستک ہوئی تھی۔ کون کون؟ میں ہوں، سائمہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کھولی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ سامنے شبیر صاحب تھے۔ شبیر، سائمہ مجھے سب پتہ ہے، چلو سائمہ۔ پر سائمہ تم چل رہی ہو کہ نہیں؟ انہوں نے ان کے آگے ہاتھ بڑھایا تھا جس کو انہوں نے تھام لیا تھا اور کھڑکی سے یہاں سے نہیں نہیں شبیر، میں ایسے نہیں کر سکتی، میرے بابا کہتے میں ایک غلط لڑکے سے شادی کر سکتی ہوں؟ اور وہ لوگ گھر سے نکل کے بھاگ گئے تھے۔ شبیر صاحب جو اس دن سائمہ سے بات کر رہے تھے کہ اچانک کال بند ہو گئی۔ انہوں نے بہت کوشش کی سائمہ کو کال کرنے کی، ملنے کی، پر جس دن سائمہ کا نکاح تھا وہ چھپ کر ان کے گھر آئے اور اس کو لے گئے۔ شبیر صاحب اپنے دوست مصطفیٰ کے فلیٹ میں لے کر آئے تھے۔ وہاں انہوں نے اپنے دوستوں کی موجودگی میں نکاح کیا تھا اور سفیر شاہ اپنی فیملی کے ساتھ لندن شفٹ ہو گئے تھے اور وہ لاہور چلے گئے تھے۔ 5 سال بعد جب وہ آئی تھی تو ان کو گھر کے گارڈ سے پتہ لگا تھا کہ دلاور شاہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ حال وہاں 5 نفوس کے ہوتے ہوئے بھی خاموشی کا راج تھا۔ اس خاموشی کو سفیر صاحب کی آواز نے توڑا تھا۔ دانی بیٹا یہاں آؤ اپنے ماموں کے پاس۔ دانی جو مسز شاہ کے گلے لگی رو رہی تھی، جبکہ شاہ کا دھیان صرف اور صرف دانی پر تھا جو کب سے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بہت ضبط سے وہاں بیٹھا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو گلے لگا کے چپ کروائے۔ دانی اٹھ کر سفیر صاحب کے پاس گئی تھی۔ میری بیٹی سائمہ بیگم، تیاری کرو، آپ ہمارے ساتھ جا رہی ہیں شاہ ہاؤس میں۔ پر بھائی؟ پر کچھ نہیں، اگر تم مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہو تو یہ میرا حکم ہے، اٹھو جاؤ۔ دانی بیٹا آپ بھی جاؤ۔ وہ دونوں اپنی پیکنگ کے لیے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو سب لوگ نکل گئے۔ شاہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ سفیر تھے، جبکہ پچھلی سیٹ پر ہانیہ بیگم، سائمہ بیگم اور دانی تھے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے آ رکی تھی۔ ہارن دینے کے بعد گیٹ کھولا تھا اور گاڑی چلتی پورچ میں آ کر رک گئی تھی، جبکہ دانی آنکھیں کھول کر گھر دیکھ رہی تھی۔ گیٹ کھلا، دونوں طرف پھولوں کی پہاڑ بنی تھی اور درمیان میں ایک سڑک تھی جو سیدھا پورچ میں جاتی تھی۔ دانی جو کھوئی ہوئی تھی، چلو بچے اندر چلو، سفیر شاہ لے کر دونوں کو آگے بڑھے تھے، جبکہ ملازموں کو اشارہ کیا تھا کہ سامان اندر لے کر جائیں۔ پیچھے مسز شاہ بھی آئی تھی اور اندر داخل ہونے سے پہلے ایک بڑا سا لکڑی کا دروازہ تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہو تو بڑا سا ہال تھا۔ ہال میں گولڈن کلر کے صوفے تھے۔ ہال کے رائٹ ایک اور چھوٹا سا ہال تھا جس میں سیم گولڈن کلر کا ڈائننگ ٹیبل تھا اور ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے بڑا سا اوپن اسٹائل کچن تھا، جبکہ صوفوں کے پیچھے سے سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی تھیں۔ نیچے 6 کمرے تھے جس میں 2 گیسٹ روم تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا جس میں بلیک اینڈ گولڈن فرنیچر تھا۔ ایک کمرہ مسٹر اور مسز شاہ کا تھا اور اوپر بھی ایک بڑا سا ہال تھا اور سیم سٹائل کا فرنیچر تھا۔ اوپر بھی 6 کمرے تھے جس میں سیڑھیوں کی رائٹ سائڈ پر پہلا روم شاہ کا تھا۔ دانی جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے میں مصروف تھی، شاہ کو اس کے چہرے کو دیکھ کر اس پر پیار آ رہا تھا۔ چلے آپ سب فریش ہو جائیں، سکینہ، دانی اور سائمہ کو ان کا روم دکھا دو۔ جی بیوی جی۔ آپ سائمہ فریش ہو جائیں، میں تب تک کھانا دیکھ لوں۔ ہانیہ بیگم یہ کہتے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ سارے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ڈیڈ، ہم جس کام کے لیے گئے تھے وہ کیا ہی نہیں؟ شاہ جو سفیر شاہ کے پیچھے آیا تھا۔ اوہ ہو میرے بے صبرے بیٹے، تھوڑا صبر کر لو۔ ڈیڈ مجھے نہیں پتہ، اس جمعے کو مجھے دانی اپنے نکاح میں چاہیے۔ یہ کہہ کر شاہ اپنے روم میں چلا گیا۔ شاہ ابھی سب رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ سفیر شاہ کو اشارہ کیا تھا۔ سائمہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی بھائی بولے۔ سائمہ میں تم سے دانی کا ہاتھ اپنے شاہ کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ آج ہم آئے بھی اسی لیے تھے تمہارے گھر۔ بھائی میں تم کو فورس نہیں کروں گا، دانی تمہاری بیٹی ہے، اس میں فورس کرنے کی کیا بات ہے؟ دانیہ آپ کی بیٹی ہے، آپ جب چاہیں ہم رسم کر لیں گے۔ بالکل، تم دانی سے ایک بار پوچھ لینا۔ لو دانی بھی آ گئی، پوچھ لیتے ہیں۔ دانی بیٹا یہاں آؤ اپنے ماموں کے پاس۔ جی ماموں، میرا بچہ آپ میرے نالائق سے بیٹے کے ساتھ شادی کریں گی؟ دانی جس نے نظریں اٹھا کر شاہ کی طرف دیکھا تھا اور یقین کر رہی تھی کہ کیا اس کا رب اتنا مہربان ہے، جس کی محبت اس کے دل میں تھی رب نے اس کو اس کی گود میں ڈال دیا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے مشرقی لڑکی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بڑوں پر چھوڑ دیا تھا۔